बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़। और सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते ही मैं ख़राज अक़ीदत पेश करूँगा हमारे बड़े ही प्यारे साथी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त 23 अक्टूबर 2022 को कत्ल कर दिए गए कीनिया में अरशद शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब से वाकिफ़ होंगे, और जो उनका एक स्टाइल था बड़े धीमे स्टाइल से बात करना, चाहे वो प्रोग्राम में बात करें या दोस्तों की निजी महफिल में बात करें। 2022 में उनको कत्ल कर दिया गया था कीनिया में, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, ना ही पता चला कि हुआ क्या। इल्ज़ामात ज़रूर एक दूसरे पर लगाए गए, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आई। मामला अदालत में भी गया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच उस पर समाअत कर रहा है। 8 जज साहबान उस पर समाअत कर रहे हैं, और मुतालबा यह है कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर फैसला होगा। लेकिन कल लाहौर में एक और 21 साला जवान बच्चा जान की बाजी हार गया गले पे डोर फिरने की वजह से। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब अरशद शरीफ साहब से। मैं कहूँगा कि इस पर बात हम क्या मुख्तसर साहब, बैरिस्टर अमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अमर सईद साहब, इसके अलावा आमिर राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। दोनों को मैं खुशामदीद करूँगा। बैरिस्टर साहब, अरशद शरीफ साहब, मैं नहीं कहता कि हम इसकी डिटेल्स के अंदर जाएं। मैं कहता हूं कि एक मुख्तसर सा हम कम अज़ कम उनको एक ख़राज अक़ीदत पेश करें। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, और कम अज़ कम दुआ तो कर सकते हैं, कम अज़ कम हम उनको ख़राज अक़ीदत तो पेश कर सकते हैं। जी बैरिस्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। मायूसी तो वैसे ही एक गुनाह है, और इंसान को मुसलसल एक कोशिश करनी चाहिए। हम इन चीज़ों से बालातर होकर के ये कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला थे, क्या वजूहात थी, इसमें तो बेशुमार बातें की जा सकती हैं। लेकिन हमने इसको सिर्फ देखना है कि एक सहाफ़ी था, एक सदारती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी, जिसकी बड़ी कदर व कीमत थी सहाफ़त की दुनिया में, और हम बतौर वकला भी उनके प्रोग्राम्स देखते थे, उससे फैज़याब होते थे। एक अच्छा इंसान था। बहरहाल कत्ल नाहक हुआ, जो भी मामलात थे वो एक तरफ हैं। अफसोस है हमें, और इस चीज़ के ऊपर जो मामलात हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को देखने चाहिए, और इस पर किसी न किसी इंजाम तक पहुंचना चाहिए ये मामला। बिल्कुल, ये इस पे मैं आमिर राना साहब से भी लाइन लूँगा। लेकिन एक चीज़ जो आपने बात की सदारती अवार्ड याफ्ता, बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में तो आपको पता है यही सिस्टम होता है कि एक दौर में अवार्ड मिलते हैं, दूसरे दौर में मुकदमात दर्ज होते हैं, तो सहाफ़ियों के साथ ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। आमिर राना साहब, अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई 2 लाइनें। देखिए शादाब साहब, अरशद शरीफ हमारे वजूद का एक हिस्सा था। अच्छा, उनका जो नाहक कत्ल है, देखिए एक मशहूर कहावत इसे कह लें, ये कहते हैं कि जब किसी का कातिल मिलता तो उसकी कातिल रियासत होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत की जानिब से इस केस की पैरवी इंतहाई कमज़ोरी से की गई, जिसकी वजह से ये जो खला है हमारे सहाफ़त के अंदर, ये बड़ा खला है, जो कि ये इसे पुर करना बहुत मुश्किल है। अरशद शरीफ ने सहाफ़त में बहुत कुछ दिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और बहुत सारे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग की एक लिस्ट थी कि वो अभी तक वो गम में है। मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ की ये जो शहादत है, ये हमारे सहाफ़त के पन्नों में सुनहरी रूप से लिखी। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं बैरिस्टर अमर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जी मामला चल रहा है 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए, और बीच में इतने दलाइल हो रहे होते हैं कि वो वकील साहब ये कहते हैं कि जी हमने तो कहा ही नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। फिर मामला आ जाता है कि जी ये 8 रुकनी बेंच नहीं, बाकी के 8 जज साहबान को भी बुलाएं, और उनके साथ जो है वो पूरा बेंच, जो फुल कोर्ट, वो सुने। आपको लग रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएगा ये मामला जो 26वीं तरमीम वाला है, ये या यही चलता रहेगा कि फुल बेंच, हाफ बेंच या 6 रुकनी बेंच? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ, और हमारी एक हिस्ट्री भी मौजूद है जिसमें हमने ये चीज़ें माजी में भी देखी हैं कि इस किस्म के हालात पैदा कर दिए जाते हैं बोथ विदन एंड आउटसाइड द कोर्ट रूम, कि जहाँ एक तासुर क्रिएट किया जाए। देखें जी, अब तो जंग दुनिया में नैरेटिव्स की है, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। मैं एक वकील होने के नाते जो मामलात ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ख़ास तबका एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है,
اور اس نیریٹو کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جج صاحبان کے جہاں تک ریمارکس ہیں، جسٹس مظہر صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک آئینی بینچ میں آپ کس طرح فل کورٹ والا معاملہ چاہ رہے ہیں، ہمیں اس کی تو تفصیل بتائیں، یہ کس طرح آپ چاہتے ہیں۔ بہرحال موکری آف جسٹس میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ چلا رہے ہیں، کوشش کر رہی ہے ایک خاص سائیڈ، مجھے نہیں لگتا وہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ایک نیریٹو بلڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے فل کورٹ بنائی جائے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی جب موجودہ حکمران اپوزیشن میں تھے یا زیر عتاب تھے، عمر عطاب بندیال صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب تھے، یہ کافی چیز جسٹس صاحبان گزرے ہیں، ان دو ادوار میں بھی یہ والے آج کے حکمران مطالبہ کرتے تھے کہ فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ نہیں بنایا جاتا تھا۔ آج کے جو اپوزیشن میں ہیں اور آج کے حکمران ہیں اب یہاں پر بیٹھے ہیں، بے شک کہ بینچ کی تشکیل ان کا کام نہیں ہے، لیکن ادوار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیوں نہیں بنایا جاتا بیرسٹر صاحب؟ کہ اگر یہ بات تو پوائنٹ بالکل فاضل جج کی ٹھیک ہے کہ اگر فل کورٹ بنانا ہے تو پھر آئینی بینچ تو نہ رہنا، پھر تو پھر سارا وہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن تمام جج صاحبان کو کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ایک جج جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ انتہائی لرنڈ اور بہترین قانون آئین کے اوپر گرپ رکھنے والا ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ہو یا وہ ویسے سپریم کورٹ کا جج ہو، تو اس کی کسی بھی قسم کی اس پہ تو نہیں شک کیا جا سکتا۔ لیکن ہر دور میں یہ کیوں کہا جاتا ہے نہیں 16 ہی بٹھا دو؟ اگر ہر کیس بیرسٹر صاحب 16 نہیں سننا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے یہ دو رکنی بینچ، فل کورٹ، فل بینچ، اس کو ختم کر کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں چاہے وہ ضمانت کے ہوں، وہ سول کے ہوں، وہ 16 کے 16 جج صاحبان ایک ہی بار سنیں۔ دیکھیں آپ کو نا اس سوال کے پیچھے نا سمجھنے کی ضرورت ہے سائیکی۔ ہمارے ہاں جو لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے انہیں ایسے لگتا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملنا، ایک جج ہو، ڈویژنل بینچ ہو یا 6 جج ہوں، 8 جج ہوں، وہ مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ جی فل کورٹ بنائی جائے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ فل کورٹ بننی نہیں ہے، اس کے پیچھے لیگل کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز ہیں، اس کے کچھ معیار ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے ہیں، اینڈ ایون ادروائز وہ مطالبہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاید فل بینچ میں کوئی اسٹرینتھ ایسی انہیں مل جائے، ان کی کوئی فیور کی بات ہو جائے۔ وہ صرف ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے تو شاید یہ اس کے لیے ایک آخری رستہ ہے کہ کوئی فل کورٹ بن جائے اور مجھے کچھ ریلیف مل جائے جو شاید مجھے موجودہ بینچ نہیں دے سکتا۔ ادر اس کے پیچھے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی قانونی منطق اس میں نہیں ہے، صرف ایک مینٹیلٹی، ایک سائیکی ہے، ایک سوچ ہے جو اتنی پریولنٹ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ اسی کی ایک بازگشت۔ لیکن بیرسٹر صاحب ایک چاہے ماضی میں فل بینچ کا جو ہے وہ درخواست کی جاتی رہی یا اب کی جا رہی ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ایک نقصان اس کا ہے، اپلیکنٹ کا ہے، یعنی کہ جس کی پٹیشن ہے درخواست گزار کی، کہ اگر یہ 8 جج صاحبان جو ہے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آگے چل کے جو درخواست گزار ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، اپیل دائر کی جائے، نظر ثانی تو خیر یہی بینچ کرے گا۔ لیکن جب ونس 16 جج صاحبان یا فل کورٹ بیٹھ گیا اور اس نے ایک فیصلہ دے دیا تو پھر اس کی اپیل تو ہے ہی نہیں نا، ختم ہو گیا، اپیل کا حق ہی ختم ہو گیا۔ تو ایک میں آپ سمجھ لیں کہ ہم درخواست گزار سے ایک ہم حق چھین رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اگر فل کورٹ بیٹھ گیا تو پھر اس کی تو کوئی اپیل کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، پھر تو نظر ثانی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک نگیشن ہے، ایک طرح کا وہ معاملہ ہے کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس قانون کو وہ آپ رنگ اور وہ پیرائے میں ڈال رہے ہیں جس میں آگے چل کے جو ہے حالات خراب ہی ہونے اور کچھ نہیں ہونا۔ اچھا ایک چیز مجھے یہ تھوڑی سی مزید رہنمائی کریے گا، جب یہ معاملات اکثر جو ہے وہ عدالتوں کے اندر آ جاتے ہیں، بیرسٹر صاحب ہمارا آئین ایک چیز تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو آئین کی جو آئین سازی ہے، جو آئین کے اندر ترامیم ہے، جو آئین کے اندر اس کو لے کے چلنا ہے سارا کچھ، یہ بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اچھا میرا پارلیمنٹ سے، آپ کا پارلیمنٹ سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں کہ یار یہ وہ نون لیگ کی حکومت ہے جی، یہ پیپلز پارٹی ہے، گٹھ جوڑ ہے، مجھے پسند نہیں ہوگی، لیکن جب ایک قانون بن گیا تو قانون تو پھر بن گیا نا، پھر میں مانوں یا نہ مانوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، قانون تو وہ موجود ہے۔ جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے، لیکن اس قانون سازی کے اوپر ایک طرح کا جوڈیشل ریویو کا چیک ہمارے جوڈیشری کے پاس بھی موجود ہے۔
لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ہم ٹرائکا کی بات کرتے ہیں، سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے آئین میں بڑا واضح طور پہ یہ بیان ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے گا اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر کے ریاستی معاملات کو آگے چلائے گا۔ اب ہمارے ہاں ایک جنگ چھڑ چکی ہے کہ ہو از سپریم، ویدر دی پارلیمنٹ از سپریم اور ویدر دی اعلیٰ جوڈیشری از سپریم۔ آئینی طور پہ پارلیمنٹ از سپریم کیونکہ ہم نے جو انہیرٹ کیا ہے اپنا پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ فرام یو کے، تو اس میں تو پارلیمنٹ از سپریم، لیکن ہمارے ہاں اوور دا ایئرز there has been a constant battle, a friction between both these organs of state. تو قانون سازی اگر ہو گئی ہے، میں بطور طالب علم قانون کا میں اس بات کا بڑا دائی ہوں کہ اگر پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، be it a good law, be it a bad law، اگر ایک لاء بن گیا ہے، that law has to be implemented in full letter and spirit. If there is some discrepancy or if there is some violation with the constitution، اس کے جوڈیشل ریویو موجود ہے، سپریم کورٹ اس کو امینڈ کی درخواست دے سکتا ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک کیا جائے، اسے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ باقی پارلیمنٹ از سپریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، اور اس کو لے کر اگر چلیں گے تو پھر ہی آگے رستے آسان ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے بیرسٹر صاحب کے، جیسے ہم آئین کی ہوئی بات کرتے ہیں، آئین کے اندر یہ چیز جو انٹرپریٹیشن کا رائٹ ہے یہ بھی سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے، جو قانون سازی کرے گی وہ پارلیمنٹ کرے گی اور اس کی تشریح جس کو کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اچھا، ایسا نہیں لگتا کہ وہیں پہ تھوڑا سا ہم بیلنس خراب ہو رہا ہے وہاں پر، کہ اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے تو اگر تو بیسک کوئی مطلب جس کو آپ کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو چھیڑا گیا ہے تو یقیناً پھر اس کے اندر تو سپریم کورٹ آ سکتی ہے، لیکن اس طرح کی ترامیم جو 26ویں ترمیم ہے یا 18ویں 16ویں جتنی بھی ترامیم ہے، اگر اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں چھیڑا گیا، جو جیسے کہ اسلام اور قانون اور سنت کی اسلام اور قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون بنایا جائے گا، آئین ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی اگر خدا نہ خواستہ کو اس طرح کی کوئی پارلیمنٹ کی طرف سے ہو جو کہ ممکن نہیں ہے، تو اس پہ تو سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر بھی کرے گی تو پھر تو بیرسٹر صاحب مسئلہ ہی پڑا رہے گا نا، وہ مطلب اسی طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی۔ یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آئی ایگری کہ ہر چیز میں مداخلت جو ہے وہ سسٹم کو صرف ڈیریل ہی کرتی ہے، اور ہونا نہیں ایسے چاہیے ایک آئیڈیل ڈیموکریسی میں، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اتنا مسٹرسٹ ہے ہر آرگن کو لے کر بٹوین، میں اب کیا بات کروں، آپ سپریم کورٹ کے حالات ہی دیکھ لیجئے، بٹوین دی ججز دیکھ لیجئے، وہ اتنی اٹس این اوپن سیکرٹ کہ کن ججز کے کیا خیالات ہیں، باقی کیا جس طرح وہ معاملات کو عدالت میں لے کر چل رہے ہیں، ان چیزوں پہ کامنٹ کیے بغیر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ایک مسٹرسٹ کی فضا ہے ہمارے سیٹ اپ میں، ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں جنم لیتی ہیں اور اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں آگے آتی ہیں۔ دیکھ، قانون سازی ہو گئی، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ایک امپریشن دے دیتا ہے کہ یہ ان بیڈ فیتھ ان ڈس آنیسٹ یہ قانون بنا ہے، تو اس کو تو سر دست جو ہے کالعدم قرار دیا جاتا رہا ہے، بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر قانون کو اگر ہم اس طرح چیلنج کریں گے، یہ کچھ ریت رواج بھی ہمارے ہاں بن گیا ہے، لوگوں کے پاس شاید کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے تو وہ اٹھاتے ہیں ہر چیز کو اور چیلنج کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اس طرح ڈسرپٹ کرتی ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بریک لیتے ہیں، لیکن میں جانے سے پہلے ایک بات تو ضرور کروں، بیرسٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر دو فریق تو کسی صورت خوش نہیں کیے جا سکتے، چاہے وہ عدالت میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ایک کو تو ناراض ہونا پڑے گا نا، اگر ایک کے سنی گئی دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی تو وہ پھر دوسرا جو ہے اب آج کل دھمالے ڈالنی شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ سسٹم بھی غلط ہے، اس پہ بھی چیک ہونا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عامر رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پنجاب میں جو پتنگ بازی سے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے یا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر اجازت دی جائے گی، اس پر بات کریں گے۔ اور کل ہی ایک نوجوان جو ہے 21 سالہ نوجوان، اس کی ڈیتھ ہو گئی ڈور پھرنے سے، اس پر بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور پنجاب میں مشروط پتنگ بازی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک قانون تو پاس نہیں کیا گیا، اس کی منظوری نہیں دی گئی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی مخصوص جگہ کو مختص کر کے وہاں پر پتنگ بازی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور کل
21 سال کا ایک نوجوان مزنگ کا رہائشی تھا اور وہ موٹر سائیکل پہ اپنے یوسف نام تھا اس کا، نعمان یوسف، موٹر سائیکل پہ وہ کوئی گھر سے کام کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں اس کے گلے پہ ڈور پھرتی ہے، اس کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جاں بر نہیں ہو سکتا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سا جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، اس کی اس انجوائمنٹ کا خمیازہ اس نعمان یوسف کے خاندان کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ جس کا بچہ چلا گیا، جن کا کفیل چلا گیا، یقیناً جو پتنگ اڑانے والا ہے، جو ہاتھ اس ڈور کے پیچھے ہے، شاید اس کو یہ زندگی میں کبھی پتہ ہی نہ لگے کہ اس کی ڈور نے کیا کیا۔ ایک جان چلی گئی، ایک خاندان بالکل تباہ ہو گیا۔ دیکھیں جب ایک کمانے والا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال جو اس پورے خاندان کی، اور سال 2 سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے جو رہتی ہے، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ مشروط اجازت دی جا سکتی ہے اور کسی مخصوص علاقے کے اندر۔ بیرسٹر صاحب آپ سے پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا، رانا صاحب سے میں اس کی ڈیٹیلز لوں گا۔ افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں نے یہ بڑا قریب سے یہ کیس سارا سنا، کائٹ فلائنگ کیس جو تھا، اور بڑے بڑے سخت ریمارکس آئے۔ اس وقت کے حکمرانوں نے پورا زور لگایا، کوشش کی کہ کسی طریقے سے اجازت مل جائے، اور بڑے سخت ریمارکس، ایون مجھے یاد ہے کہ فاضل عدالت نے کہا کہ اگر حکومت ہمیں یہ بتا دے کہ اگر ڈور پھرنے سے کوئی مرتا ہے تو کیا اس کا مقدمہ 302 کا SHO کے خلاف درج کیا جائے متعلقہ، یا کس کے خلاف ہمیں نام دے دیں، ہم اس کے بعد کارروائی ہم خود کر لیں گے، صرف آپ ہمیں نام دے دیں کس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، کیونکہ ایک جان تو چلی گئی۔ جی بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں وہ ریمارکس اپنی جگہ درست تھے جو اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے کہے۔ حالات بھی اس طرح کے تھے اس وقت، اور بے شمار آپ کو پتہ ہے اموات بھی ہو رہی تھیں، لیکن اس طرح کے مقدمات کسی بھی ایسے شخص کو نامزد کر دینا جس کا اس میں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہ ہو۔ دیکھیں ایک SHO علاقے کا، ہاؤ از اٹ پاسبل ایک لوکیلٹی جہاں پہ 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں وہ ان پہ کیسے چیک رکھ سکتا ہے؟ ٹیمز ہوں گی، ٹیمز مانیٹر کر رہی ہوں گی، کیا اتنے ریسورسز ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس، اور اس سے بڑھ کر کیا اتنی ول پاور، کیا اتنا موٹیویشن ہمارے پاس موجود ہے سرکاری ملازم؟ نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو SHO ہے، اگر ایسے تو وہ کہے گا یار 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں میرے علاقے میں، کوئی نہیں ایک آدھا اگر منشیات بیچتا ہے تو میں تو نہیں اس کو چیک کر سکتا، میرے پاس ریسورس نہیں ہے۔ نہیں، منشیات کو آپ اس سے کمپیئر نہ کریں۔ دیکھیں پتنگ تو آواز آسمان سے اڑنی ہے بیرسٹر صاحب، دور سے نظر آ جائے گی۔ میں تو نہیں سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، منع تو وہ کر دے گا، علاقے میں ہو بھی گئی، لیکن اس طرح رینڈملی اڑائی جائے، کسی کی موت ہو جائے، اس پر بے شک آپ SHO کے خلاف دے بھی دیں گے، لیکن آپ اس نہیں، یہ تو ایک بات ہوئی تھی کہ بھائی مطلب کس سے دوں؟ آپ دیکھیں کہ آگے ٹرائل میں چل کے وہ چیز ثابت ہی نہیں ہونی، وہ تو ایک فروٹلیس ایکسرسائز ہوگی، ساری ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہونی ہے، اس نے تو اس میں ہو ہی جانا ہے ایکوٹ، تو خواہ میں پورا آپ نے ایک پروسیس بھی چلانا ہے۔ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ کمپلیٹ بین رکھیں۔ ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی مشروط اجازت نہیں دے سکتے، یا تو آپ نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہو۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ جو آئے تھے کہ اجازت دی جائے، اس وقت کے حکمران، انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے آخر میں کہ مجھے کوئی نام دے دو کہ ایک جان تو جا رہی ہے، مجھے کوئی نام دے دو کہ میں کس پہ پرچہ دوں۔ تو وہ تو اس کا مطلب تو صاف میسج یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے دینا ہی دینا SHO پہ یا کسی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے واپس، میں نے اجازت نہیں دینی، اگر لینی ہے تو مجھے بتاؤ کس پہ قتل کا پرچہ دوں۔ بے شک بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے ہی بات تھی، لیکن بات یہ کہ ہم اس اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ میرے خیال میں ہمارے پاس وہ سسٹمز ہی نہیں ہیں کہ ہم ایسی کسی ایکٹیویٹی، ایسی کسی سپورٹ کو ہم اس سے سیفلی یہاں پہ رائج کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کمپلیٹ بین ہی رہنا چاہیے۔ رانا صاحب کیا کہیں گے آپ کل وہ کور بھی کر کے آئے ہیں، جا کے ان کی فیملی کے کیا جذبات تھے، ان کے جو محلے دار تھے ان کے کیا جذبات تھے؟ شاداب صاحب، اس علاقے میں تو یا اس گھر میں تو ایک چھوٹی سی کالونی ہے، مگر یہ فین روڈ پہ یہ ان کی آبادی ہے، اور نالے کے ساتھ یہ چھوٹی آبادی، کچی آبادی جو ہوتی ہے اس میں ان کی رہائش ہے۔ اور یہ بیچارہ 21 سالہ نعمان 2 نوکریاں کرتا تھا، صبح کے ٹائم PHA کا ملازم تھا،
اور دوپہر میں وہ وہاں سے چھٹی کر کے آتا تو ایک ادویات بنانے والی فیکٹری میں ان کا ڈسپلے پہ یہ ملازم تھا، اور رات 12 ساڑھے 12 تک اس کی وہ نوکری ہوتی تھی. یعنی اپنی زندگی کے اس نوجوان نے تمام کی تمام خوشیاں اپنے خاندان کے لیے قربان کر رکھی تھی. پچھلے کوئی 3 سال سے 4 سال سے وہ پہلے ادویات کی کمپنی میں کام کرتا ہے. جب اسے وہ سرکاری نوکری ملتی تو وہ اپنے گھر کو چھوڑتا نہیں. 2 بھائی 2 بہنیں، باپ ہے جو موٹر مکینک ہے وہ کسی کے پاس اس کے اوپر جنازگاہ روڈ کے اوپر، لٹن روڈ کے اوپر، والدہ وہ خاتون خانہ ہے، وہ گھر میں رہنے والی ہیں. تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں تھیں. پورا علاقہ انتہائی سوگ میں تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چھٹی والے دن میں اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کا کوئی سہارا بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کروں. اور وہ فین روڈ پہ وکلا کے کافی دفتر ہے، تو اس نے کافی دفاتر میں وہ ردی کا یا ان کا کوئی چھوٹے موٹے جو کام ہوتے تھے وہ چھٹی والے دن میں وہ کرتا تھا کہ آپ کے دفتر کی صفائی اپنے بھائی کو لے کے چلا جاتا تھا، تو وہ وہاں سے بھی وہ ارننگ کرتا تھا. آپ یقین جانیے گا کل میں اس کے گھر جب گیا ہوں تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے یہ بہت بڑا اس علاقے کا مسیح ہے. لوگوں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، خواتین تھی، بچے جو اس کی عمر کے بچے یا سے چھوٹی عمر کے بچے تھے، وہ انتہائی افسردہ تھے کہ یہ ان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. اور آپ یقین جانیے گا کہ یہ ظلم ہی ہے. اس علاقے میں نواں کوٹ کے علاقے میں 3 سالوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے ایک شہزاد تھا، وہ بھی اس کا عمر ہے، 23 سال اس کی عمر تھی. وہ اپنے فالج زدہ والدین کی دوائی لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. تو مجھے بتائیں 3 سال کے بعد اس کے ماں باپ ابھی بھی زندہ شہزاد کے، تو وہ اسٹیل ابھی تک خیراتی اداروں سے وہ ادویات لے کے، کوئی محلے دار وہ جوان تھا، وہ محنت کرتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کو ادویات لاتا. دیکھیں حکومت جب تک اس کے اوپر سختی نہیں کرتی، ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ بھی مقدمات ایس ایچ او کے اوپر کیسے، اس کے اوپر کیسے ہوں گے، اس کا ٹرائل ہی نہیں چلے گا. دیکھیں شاداب صاحب، یہ کوئی بند کمرے میں جوا نہیں ہو رہا، یہ چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ 2 سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو ڈی آئی بی برانچ کس لیے پولیس کی؟ ہر تھانے میں 6 اہلکار ڈی آئی بی برانچ کے ہوتے ہیں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں مخبر تلاش کریں. مخبروں کو وہ پیسے دیں، جو بھی جرم ہوتا ہے ایس ایچ او جو مل کے کر رہا ہے یا کوئی تھانے دار مل کے کر رہا ہے، ڈی آئی بی برانچ اس کو رپورٹ کرتی ہے. انٹیلیجنس ہوتی ہے ایس ایچ او کی اپنے، اس کو 8 10 جو اہلکار ہے وہ ریزرو دیے جاتے ہیں کہ وہ علاقے میں پھریں، وہ اپنے اشتہاری ڈھونڈیں، اپنے مقدمات کے اشتہاری ڈھونڈیں، آپ کے علاقے میں جو جرم ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ رپورٹ دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی اگر پتنگ بازی کسی چھت پہ ہو رہی ہے تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے. ویسے تو یہ کہ اگر اناؤنسمنٹ بھی بیرسٹر صاحب کر دیتے ہیں، وہ لاؤڈ سپیکر پہ پتنگ بازی منع ہے، کوئی نہیں اڑائے گا، اچھا جو اڑائے اس کی آپ متعلقہ تھانے کو اطلاع کریں، کو موبائل نکالیں بیرسٹر صاحب، آپ نے ایسے چھت پہ اڑتی ہوئی پتنگ بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے متعلقہ نمبر پہ واٹس ایپ کر دینے، پھر وہ جانے، ان کا کام جانے. جی یہ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس سوسائٹی میں اگر ہم لوگ سب اس طرح مل کر کام کریں. میں خود فین روڈ پہ میرا آفس ہے اور وہ ایک کبھی علاقہ مشہور تھا، گڑھ تھا پتنگ بازی کا، لیکن اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر، نظر بھی نہیں آتی ہے کوئی پتنگ بازی وہاں پہ ہوتی ہوئی. رانا صاحب کیا آپ یہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا، کیا حکومت نے کیا پلان کیا ہوا تھا، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سر یہ تھا کہ محفوظ بسنت، مقصد یہ ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے شاید یہ پروگرام بن رہا تھا. دیکھیں اس پتنگ بازی یا پتنگ سازی سے جو لوگ وابستہ ہے وہ انتہائی غریب لوگ ہیں. اچھا انتہائی غریب کی یہ دسترس آسان ہے کہ اپنی چھت پہ چڑھ کے اپنے بچے کو انگیج کرنے کے لیے اس نے 20 30 40 روپے کی گڈی لا دی، وہ لوٹی ڈور سے وہ اڑائے گا، یا اگر ڈور کا پنا 2-4 ہزار میں اس علاقے کے لوگ اگر ملتے ہیں تو وہ اس رینج میں مل جاتے ہیں. اپنی چھت پہ وہ یہ شوق کرتے تھے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو آپ کا مڈل کلاس یا لوور کلاس طبقہ زیادہ اس میں ہوتا تھا. جو آپ کے لیڈ کلاس ہے ان کے لیے تو ایک رات ہوتی تھی نا کہ وہ کسی چھت پہ چلے گئے، یا آپ کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، اندرون شہر کی بڑی بڑی چھتیں ہیں، ثقافتی جو آپ کے ورثے میں سوری ہیریٹیج بلڈنگ ہے ان کے اوپر انتظامات کیے تھا. آپ کے لاہور کی یہ جو شاہی حمام ہے اس کے اندر ایک فیسٹیول کیا جاتا تھا آپ کے پی سی ہوٹل کے اوپر. آپ کے رانا صاحب، بیرسٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرے نزدیک بسنت کا بیڑا غرق ہی تب ہوا ہے جب اس کو یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ معاملات ہوئے جیسے آپ بتا رہے ہیں پلازوں کی چھتوں پہ. میری مزاح کی رہائش تھی، میں نے دیکھا تھا ہم لوگ چھت کے اوپر جانا ہے، بڑا آرام سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈور لینی ہے، وہ بھی اس طرح کی کہ ذرا زور لگاؤ تو ٹوٹ جائے، پتنگیں اڑانی ہے، آپس میں یار دوست اکٹھے ہوئے چھت کے اوپر کوئی کھا پی لیا اور پھر بسنت نائٹ بنائی اور صبح ہو گئے.
جب اس کو کمرشل کیا گیا ہے، اس کے سپانسرز آنے شروع ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، اور وہاں پر بیرسٹر صاحب پھر اس کا جو بسنت ہے، یہ عام آدمی، یہ غریب آدمی کا کھیل تھا. شوکت رانا صاحب وہ گٹ گٹ لے کے سارا جو ہے وہ جا کے اپنے شوق پورے کر لیتے تھے. جب یہ ہو گیا کمرشل تب غریب رہ گیا پیچھے. غریب نے وہ صرف کیا کیا کہ وہ تندی کے ساتھ اس کو جو ڈوری باندھ کے آگے اور اس کو وہ کیا لوہے کی تار باندھ کے وہ جو اکثر ڈوز کی آواز آتی تھی اور آپ کا جو ٹرانسفارمر اٹھ جاتا تھا، اس سے بھی لاکھوں کا نقصان ہوتا تھا. غریب تو پھر اس میں لگ گیا نا، پتنگ بازی پیچھے پوچھے سے تو نکل گیا غریب. جی بیرسٹر صاحب. جی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب اس میں کمرشل فیکٹر آ گیا تو اس نے ان چیزوں کو اس نہج تک پہنچا دیا جہاں پہ ہم بلینز آف لاس دیکھتے تھے. وابڈا کا لائن لاسز، ٹرانسفارمر کا ہم دیکھتے تھے، بجلی کے معاملات دیکھتے تھے، اور پھر اس سے جو جان کے ضیاع ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ جو چیزیں جو ہیں جب تک سادگی میں تھیں ایک کنٹرولڈ معاملات تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، جدت آئی، وہ تاریں آ گئیں، مختلف اور طرح کی کیمیکل ڈور آ گئی، ان سب چیزوں نے ایک بگاڑ پیدا کیا. بالکل کہہ رہے ہیں، اسی طریقے کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا، عامر رانا صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ جمعرات نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.